जी तो प्यारे साथियों, आज हम मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बातें शातें बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं वीडियो। कि भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, और ये मैंने फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर दफना दिया है। क्योंकि जो बंदा फिरका वारियत में पड़ जाए वो कभी भी हक बात नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपना जरिया माश दीन को बनाऊं, उससे पहले ही अल्लाह ताला मुझे ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत और जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। भाइयों, मैं 31 साल तक बरेलवी रहा, उसके बाद कुछ अरसा देवबंद के साथ गुजरा, फिर अहले हदीस के साथ, फिर अहले तशय्यो के साथ। अब भी सबके लेक्चर सुनता हूँ, जिसकी हक बात है कबूल कर लेता हूँ, और जहां पर कोई गलती देखता हूँ तो पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हर इब्न तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी कदर झूठा है या कज़्ज़ाब है या मक्कार है या दज्जाल है। मिर्जा है ना, जब मिर्जा है तो मिर्जाई से भी हो सकता है ना। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो उसको तो हज़रत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा। तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले। यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। क्या है मनूस आदमी। नबी इस्लाम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया था मैदान अरफात में कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और वो अल्लाह की किताब है। वो सुन्नत भी इसी में दाखिल है, क्योंकि मैं युतिइर रसूल। और करोड़ों पब्लिक वो एक तरफ, और इधर इस प्लेटफॉर्म से 1 मैन आर्मी एक दावत फैलती है और सबको सुपरसीड कर जाती है। बार बार कह रहा हूं कि इस दावत को आम दावत ना समझिएगा। ये वो दावत नहीं है कि लोग आए और बातें करके चले गए अल्लाह के फजल से, क्योंकि ये बातें करके चला भी गया, ये तो किताबों से जोड़ के जा रहा है, और ये किताबें इतनी मजबूत है कि आप इन किताबों से लाने बरात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कुरान में जन्नत में जाने की 4 शराइत जो बयान हुई हैं, उनमें से पहली शर्त क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र,
قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے کا زمانہ دیکھ رہی ہے، وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 نشانیاں ہوگی۔ زمانہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ تو شروع سے چل رہا ہے، زمانے کو تو موت نہیں آئی ہوئی۔ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ کشتی میں بچے، باقی سب غرق ہوئے۔ اسی زمانے نے پھر یہ بھی دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچی، پوری قوم لوط تباہ ہوئی۔ اسی زمانے نے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اسی زمانے نے قوم صالح کی بربادی دیکھی، اسی زمانے نے قوم عاد کی تباہی دیکھی۔ یہ سورج تو وہی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے۔ تو یہ زمانہ گواہ ہے کہ اوورال زیادہ تر لوگ تباہ ہی ہوئے ہیں انسانیت میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ الا الذین آمنوا، ہاں چند ہیں ایمان والے، وعملوا الصالحات، جو کہ نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ کریں گے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو بھی وصیت کریں گے سچائی کی بات کی۔ انہیں مان کے نہیں بیٹھ جائیں گے، سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، سچائی اور انصاف کے اوپر قائم ہوں گے۔ اولو العلم قائما بالقسط کے تحت، چاہے ان کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اللہ کے مجاہد بن کے، رسول اللہ کے سپاہی بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ عز و جل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا، اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا۔ ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں، اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میگنوسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن۔ طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو، اقلب ہے علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے تواصوا بالحق، وصیت کریں گے حق بات کی، سچی بات بتائیں گے لوگوں کو، بالکل دو ٹوک، وتواصوا بالصبر، اور پھر جب پھینٹی لگے گی تو صبر کریں گے۔ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کریں تو آگے آپ کی پھینٹی نہ لگے۔ اگر آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ
آپ شاید کوئی ایسی بات پیش کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہتر فارم میں آپ نے کو پیش کر دی ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں. تو یا آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کی تھی تو ان کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، تو آپ کیسے وہ بات کریں اور وہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو یہ ڈیٹم لیول پہ 4 شرائط ہیں کامیابی کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے. لہذا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں، یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایمان لانا. ہاں اس کا دائرہ کار ڈیفرنٹ ہوگا. ایک گھر کے اندر یہ ذمہ داری ہوگی باپ کی اپنی بیوی اور بچوں تک بات پہنچانا. ایک دفتر میں ذمہ داری ہوگی آفیسر کی کہ وہ اپنے انڈر لوگوں تک پازیٹیولی بات کو پہنچائے. بحث و مباحثہ نہیں کرنا، صرف بات پہنچانی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بحث کرنے کی اجازت تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے. جن سے کوئی لائق ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلے بندے کو دلائل پہ قائل کر لیں گے، ان کو بھی کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. صرف دعوت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. حتیٰ کہ حضور کا وہم بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا یہ بات کہہ کے. اگر آپ کے دماغ میں بھی کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نکال دیا کہ اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ایک ذمہ داری دیتی سی وہ باوجود ایڈے بڑے دوزخ چلے گئے کیا کیتا ہے تسی. نہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. جس نے جانا ہے جہنم میں جائے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اے نبی اس غم سے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے. چھوڑو. اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. آپ نے نصیحت اس کو کرنی ہے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا. بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ہم اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے. جی تو میرے ساتھیوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے، دل مانتا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیجیے اور ہمیشہ کی طرح اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے. جی تو پیارے ساتھیوں، محمد علی مرزا انجینئر کی ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بے انتہا اچھی تھی. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا علی بھائی ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، اپنی بات کو پروو کرتے ہیں، اپنی بات جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو لاجیکلی بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو غلط بھی بڑا لاجیکلی پروو کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ساتھیوں، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اور انشاءاللہ جلدی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.